अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सबको एक मरतबा फिर मेरे चैनल पर खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर एक स्पेनिश बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अल्लाह ताला का दीन यानी इस्लाम एक दिन हर इंसान तक पहुँच कर ही रहेगा, और हदीस पाक में बयान की गई निशानियों के मुताबिक दज्जाल के ज़ाहिर होने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वापस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म बाकी बचेंगे, एक इस्लाम और दूसरा यहूदियत। बाकी सारे धर्मों के लोग इन्हीं दो में से किसी एक में शामिल हो जाएंगे। इस तरह ये बात तो तय है कि दीन इस्लाम ने हर काफिर तक पहुंचना है, और इनमें से अक्सर ने उसे कबूल भी करना है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस नेकी के काम में हमारा हिस्सा भी शामिल हो जाए, और खुदा का दीन हर घर हर फर्द तक पहुंचने में हमारी कोशिश भी शामिल हो, ताकि क़यामत वाले दिन हम भी इस अजर सवाब में भागीदार बन सकें। लिहाजा ऐसी काविशों में हमारा साथ दिया कीजिए, और सिर्फ हमारे चैनल की ही नहीं बल्कि हर इस्लामी चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सही बात और पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Gracias por estar aquí, por estar constantemente dejándome mucho cariño en los comentarios. El día de hoy quiero contarles más acerca de mi vida, responder las preguntas que más me hacen acerca de mi religión. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पर आने और मेरी वीडियोस देखने का और हमेशा कमेंट्स में इतनी मोहब्बत देने का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ मज़ीद बताना चाहती हूँ, और उन सवालों के जवाब देना चाहती हूँ जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि मेरे दीन के बारे में पूछे जाने वाले सवालात, कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया, ये तजुर्बा कैसा रहा, ये सब कैसे हुआ, मैं ये हिजाब क्यों पहनती हूँ, क्या मुझे ये सब करने पर मजबूर किया गया था, या मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से किया, वगैरह वगैरह। बुनियादी तौर पर वो सब सवालात जो लोग मुझसे बार बार करते हैं। तो मैंने सोचा कि इन सारे सवालों के जवाब देने का बेहतरीन तरीका यही है कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको अपनी पूरी कहानी शुरू से सुना दूं। तो मेरा इस्लाम की तरफ सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब मेरी अपने शौहर से एक जिम में मुलाकात हुई थी, यहाँ कोलंबिया के शहर ब्रैंक्यूला में। उस वक्त वो तकरीबन 4 साल से कोलंबिया में रह रहे थे। तब मैं किसी भी मज़हब को फ़ॉलो नहीं करती थी। मैं कभी भी मज़हबी नहीं रही, अगरचे मैंने एक कैथोलिक स्कूल में तालीम हासिल की थी, जिसको नन्स चलाती थीं। लेकिन मैं किसी मज़हब को फ़ॉलो नहीं करती थी, और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया भी नहीं। मेरा ख़्याल है कि यही चीज़ मेरे लिए आसानी बनी जब मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे ज़हन में कोई पुराने अक़ीदे या तसव्वुरात नहीं थे। मुझे किसी पिछले नज़रिए से लड़ना नहीं पड़ा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल आसान रहा, यानी कि इस्लाम कबूल करना। खैर, मैं आपको अपनी कहानी सुना रही थी कि मेरी मुलाकात अपने शौहर से जिम में हुई। एक दिन वो मेरे पास आए और मेरा नंबर मांगा ताकि मुझसे बात कर सकें। मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया क्योंकि वो मुझे अच्छे लगे थे। हमने उसी रात व्हाट्सएप पर बात शुरू की। ज़्यादातर बातें जिम ही से मुताल्लिक थीं। मुझे याद है कि हमारी पहली तस्वीरें जो हमने एक दूसरे से शेयर की, वो बस सप्लीमेंट्स की तस्वीरें थीं, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स वगैरह जो कि हम खा रहे थे। हमारी दोस्ती ऐसे ही शुरू हुई, साथ ट्रेनिंग करते हुए और एक दूसरे को जानते हुए। एक मज़े की बात मुझे आज भी याद है। पहले या दूसरे दिन अलीतो ने मुझे मैसेज किया और कहा कि वो मुझसे बात करते रहना चाहते हैं और राब्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक बात साफ बतानी है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, और ना ही वो मुझसे शादी कर सकते हैं। मैं हैरान रह गई। क्या? ये शख्स कैसा है? अभी तो हमने बात शुरू ही की है, और ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था।
لیکن اس نے سمجھایا کہ میں اسے بہت اچھی لگی ہوں، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مجھ سے شادی کبھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہیں اپنی ہی مذہب، اپنے ہی ملک، اپنی ہی ثقافت کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ یہی ان کے خاندان کی خواہش تھی۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، ہم لمبے عرصے تک دوست رہ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یوں ہماری شروعات ہوئی۔ شروع سے ہی انہوں نے یہ بات بتا دی تھی تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے یا محبت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس وقت سچ کہوں تو مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں نے ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ ہم بس اکٹھے وقت گزار رہے تھے، لیکن مہینے گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے وہ اچھے لگنے لگے۔ جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں اس کی ثقافت، اس کے رسم و رواج کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ میرے شوہر لبنانی ہیں، وہ لبنان میں پیدا ہوئے اور وہ مسلمان ہیں۔ میرے لیے ایک کولمبین لڑکی کے طور پر یہ سب کچھ نیا تھا۔ ثقافت، ان کی بولی، مختلف زبان، وہ کھانے جو وہ پسند کرتے تھے، ان کا رویہ، سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب یعنی اسلام۔ اور یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں، آپ مسلمان ہو کر اسپینش کیسے بول سکتی ہو؟ آپ مسلمان اور کولمبین کیسے ہو سکتی ہو؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ثقافت اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں۔ ثقافت کا تعلق آپ کے ملک، خاندان کی روایات، کھانوں، زبان اور رہن سہن سے ہے، جبکہ مذہب ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو میری شادی میں دو ثقافتیں ہیں، ایک میری کولمبین اور لاطینی ثقافت، میری زبان ہسپانوی ہے، اور دوسری ان کی عرب ثقافت، لیکن ہمارا مذہب ایک ہے اور مذہب قومیت پر منحصر نہیں ہوتا۔ آپ کولمبین ہو کر کیتھولک، مسلمان، عیسائی، ایڈونٹسٹ کچھ بھی ہو سکتے ہو، آپ عرب ہو کر کیتھولک بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سوچ غلط ہے کہ سب عرب مسلمان ہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ کہانی پر واپس آتے ہیں۔ مجھے ان کی ثقافت اور مذہب میں واقعی دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے سب کچھ ریسرچ کیا، ان کی عرب روایات، اسلام کی عبادات۔ آہستہ آہستہ میں محبت میں پڑ گئی۔ صرف ان سے ہی نہیں بلکہ اسلام سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کا جینے کا طریقہ تھا۔ کس طرح وہ خاندان کی عزت کرتے تھے، کس طرح اللہ کی عزت کرتے تھے، کس طرح اپنی والدہ کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ تمام اقدار مجھے نمایاں نظر آئیں۔ اس نے مجھے مزید جاننے پر مجبور کیا اور میں نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے دین کو بھی چاہنا شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد ان کا خاندان بھی میرے بارے میں جان چکا تھا کہ ایک کولمبین لڑکی ہے جس میں انہیں دلچسپی ہے۔ ان کی فیملی کے لوگ مجھ سے ملنے آئے۔ اس وقت تک میں اسلام کے بارے میں مزید سیکھ رہی تھی اور اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کافی جلدی شادی کر لی۔ ہم نے تقریباً 10 ماہ تک ایک دوسرے کو جانا، لیکن اسلام میں ڈیٹنگ ویسی نہیں ہوتی جیسی کولمبیا میں ہوتی ہے، جہاں آپ سالوں ساتھ رہتے ہیں اور پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں اگر کوئی مرد کسی عورت کے قریب آتا ہے تو شادی کی نیت سے آتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ آپ کسی قسم کے جسمانی تعلقات نہیں بنا سکتے، ایسا صرف شادی کے بعد میاں بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ہم نے تقریباً 10 مہینے بعد کی، جو اسلام میں کافی لمبا وقت ہے، لیکن ہمارے مختلف ثقافتوں کے باعث یہ قابل فہم تھا۔ اس وقت تک میں خود اسلام قبول کر چکی تھی۔ یہ اگرچہ شادی کے لیے ضروری نہیں تھا، کئی مسلمان کرسچن لڑکیوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں، یہ انٹرفیتھ شادیاں ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ اسلام قبول کروں۔ اسلام نے میرا دل جیت لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے روحانیت محسوس کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو مکمل پایا۔ اسلام قبول کرنے کے 1 مہینے بعد ہم نے شادی کر لی۔ جب میری شادی ہوئی تب میں حجاب نہیں پہنتی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھے مجبور کیا۔ علی کے خاندان نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا، بلکہ اس بات نے مجھے اور زیادہ تجسس دلایا کہ کوئی مجھ سے حجاب پہننے کا کیوں نہیں کہہ رہا۔
میں ان سے پوچھنے لگی، کیا مجھے یہ پہننا ضروری ہے؟ اور وہ ہمیشہ کہتے، نہیں، یہ مکمل طور پر تمہارا فیصلہ ہے۔ اگر کبھی تم چاہو تو پہنو گی، لیکن یہ فیصلہ خود تمہارے دل سے آنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہی آزادی وہ سب سے اہم چیز تھی جس نے میرے اندر حجاب لینے کا شوق پیدا کیا۔ نہ انہوں نے اور نہ ہی ان کے خاندان نے مجھے مجبور کیا۔ اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں، حجاب پہننا آپ کو بہتر مسلمان بنا دیتا ہے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے اور اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں بہترین مسلمان ہونے سے ابھی بہت دور ہوں۔ مجھے اب بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ حجاب مجھے کسی سے اعلیٰ نہیں بناتا۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد میرا دل مسلسل کہہ رہا تھا کہ مجھے حجاب پہننا ہے۔ میں نے انسٹاگرام پر مسلمان خواتین کو فالو کرنا شروع کیا، ان سے متاثر ہوئی اور اپنی نند سے کہا کہ مجھے اسکارف بھیجے۔ جس دن میں نے حجاب لینے کا فیصلہ کیا، میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ پہلے پہل وہ تھوڑے فکر مند ہوئے، ضد میں نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ دیکھ سکیں کہ کہیں میں جلد بازی یا دباؤ میں تو یہ نہیں کر رہی۔ لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا دل چاہتا ہے تو وہ 100% میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جس رات میری سسٹر ان لا نے مجھے یہ بھیجا، اسی رات میں نے حجاب پہن لیا۔ اور میں یہ زور دے کر کہنا چاہتی ہوں، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، نہ شادی کے لیے لازمی تھا، نہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ہاں، کہیں کہیں خواتین کو مجبور بھی کیا جاتا ہوگا، لیکن وہ اسلام نہیں ہے، وہ لوگوں کی اپنی حرکتیں ہیں۔ میرے کیس میں یہ مکمل طور پر میرے دل سے میرا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ میں نے تب کیا جب میں نے خود کو اس کے لیے تیار پایا۔ میرے لیے حجاب ایک خوبصورت چیز ہے۔ مجھے پسند ہے کہ میں اس میں کیسی لگتی ہوں۔ یہ مجھے خوش کرتا ہے۔ مجھے یہ رومانٹک بھی لگتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ میرا شوہر میرے جسم کے اس حصے کو دیکھ سکتا ہے جو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بہت خاص اور قریبی سا احساس لگتا ہے۔ میرا خاندان بھی مجھے بغیر حجاب کے دیکھ سکتا ہے، اور یہ بھی ایک خوبصورت احساس ہے۔ یہ ان کے لیے خاص ہے۔ میرے لیے یہ حیا، عزت اور اللہ کے لیے کیا گیا ایک عمل ہے۔ تو ہاں، بس یہی میری کہانی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کیسے ملاقات کی، اسلام کیسے قبول کیا اور حجاب پہننے کا فیصلہ کیسے کیا۔ مجھے معلوم ہے ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے۔ اگر آپ کے مزید سوالات ہیں تو کمنٹس میں لکھیے، شاید میں ویڈیو کا پارٹ 2 بناؤں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اظہار کیجیے۔ یہاں موجود ہونے اور ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ آپ سب کو سلام۔ اللہ حافظ۔